हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा स्केरी स्टोरीज़। तो आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। तो ये कहानी है 5 दोस्तों की। इस कहानी का आगाज यहाँ से होता है। 5 दोस्त लीना, जैक, एमिली, टॉम और सारा एल्ड्रिच के छोटे से अलग थलग कस्बे से आखिरी ट्रेन में सवार हुए। ये फिजा की एक सर्द रात थी और ट्रेन तकरीबन खाली थी। वो अपने कंपार्टमेंट में जा बसे, मजाक उड़ाते और अपने हाई स्कूल के दिनों की याद ताज़ा करते। ट्रेन ने अपना सफ़र शुरू किया। पटरियों के खिलाफ पहियों की ताल की आवाज़ ने एक पुरसुकून अगर खौफनाक माहौल पैदा किया। जैसे ही ट्रेन अंधेरे देही इलाकों से गुजरी, एक बेचैनी का एहसास अंदर दाखिल होने लगा। लाइट्स वक्फे से टिमटिमाती रही। डब्बे की दीवारों पर बेतरतीब साए पड़ रहे थे। एमिली, जो खिड़की के पास बैठी थी, इसने देखा कि बाहर के दरख्त गैर फितरी तौर पर तेज़ी से हरकत कर रहे हैं, जैसे कि वो बेताब भागते हुए गुजर रहे हों। टॉम ने सच्चाई या हिम्मत का खेल खेलने का मशवरा देकर मूड को हल्का करने की कोशिश की। जैसे जैसे वो खेल रहे थे, सवालात तेज़ी से खौफनाक होते गए। हर एक अपने अंधेरे खौफ में डूब रहा था। सारा, जो पूरे खेल में खामोश रही, ने एमिली को बगैर पलक झपकाए पूरे 1 मिनट तक खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत की। हिचकिचाते हुए एमिली ने तामील की। आखिरकार जब इसने मुड़कर देखा तो इसका चेहरा खाकस्तर था। इसने दावा किया कि इसने पटरियों के किनारे खड़ी एक सायेदार शख्सियत को देखा। इसकी आंखें गैर फितरी रोशनी से चमक रही थी। दोस्तों ने इसे रोशनी की चाल समझकर हंसा, लेकिन एक परेशान कुन एहसास इन पर बस गया। ट्रेन को अचानक झटका लगा और लाइट्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। खौफ और हिरास फैल गया क्योंकि कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने फ़ोन के लिए भड़क उठे, लेकिन सिग्नल ख़त्म हो चुका था। सिर्फ आवाज़ ही थी। पटरियों पर ट्रेन की ताल की ठोकरें और कभी कभार धात की क्रैक। जैक ने सबको यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए मशवरा दिया कि वो कंडक्टर को तलाश करे और देखे कि आया ट्रेन में कोई मसला है। इन्होंने तारीक राहदारी से नीचे का रास्ता बनाया। इनके कदमों की सदाएं गूंज रही थी। खामोशी सिर्फ ट्रेन के चलते चलते कभी कभार कराहने की वजह से छुपाई हुई थी। वो कंडक्टर के केबिन में पहुंचे तो इन्होंने दरवाज़ा बंद पाया। अंदर केबिन खाली था, लेकिन पुरानी तस्वीरों का एक सिलसिला दीवारों पर लगा हुआ था।
ان لوگوں کی تصویریں جنہوں نے برسوں پہلے اسی راستے کو اختیار کیا تھا، ان کے چہرے سے ملتے جلتے تھے۔ آخری تصویر 5 دوستوں کے گروپ کی تھی جو ان کی طرح نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کیبن میں ایک سرد ڈرافٹ پھیل گیا اور دوستوں کی سانسیں منجمد ہوا میں نظر آنے لگی۔ لینا نے فرش پر کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اسے اٹھایا۔ یہ متزلزل تھکاوٹ میں لکھا ہوا ایک نوٹ تھا، آخری منزل سے ہوشیار رہو۔ اچانک ٹرین ان کا توازن کھوتے ہوئے چیختے ہوئے رک گئی۔ ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹرین ایک ناقابل تسخیر دھند میں گھوم رہی تھی۔ کھڑکیاں اب گاڑی سے ڈھکی ہوئی تھی، ان کے نظارے کو دھندلا کر رہی تھی۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ حقیقت کا ان کا احساس دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ وہ اب حرکت نہیں کر رہے۔ کمپارٹمنٹ میں سے ایک سرگوشی گونج رہی تھی اور زور سے اور زیادہ اصرار کرتی چلی گئی۔ دوست اکٹھے ہو گئے، اس بڑھتے ہوئے خوف کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے جس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک ایک کر کے ان کے کمپارٹمنٹ میں لے لیا تھا۔ ایک ایک کر کے ان کے کمپارٹمنٹ کی روشنیاں ٹمٹماتی اور مرنے لگی اور انہیں دوبارہ اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ اگلی صبح ایلڈرچ کے ٹرین اسٹیشن نے اطلاع دی کہ مڈ نائٹ ایکسپریس بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی ہے۔ جو کچھ بچا تھا وہ خالی ٹریک تھا، دھند میں چھایا ہوا تھا، کسی نے بھی نہیں لیا۔ جیک، ایملی، ٹام یا سارا کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ ایک ایسی ٹرین کی کہانی جو اپنے مسافروں کو زندگی کے دائرے سے باہر ایک منزل تک لے جاتی ہے۔ آج تک اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو شاید آپ کو پٹریوں پر پہیوں کی آواز اور ہزا کی تنہائی، رات کی سردی میں آخری منزل سے ہوشیار رہو کی سرگوشی سنائی دے گی۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہماری اگلی کہانی ایک ہائی وے کے بارے میں ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جیک ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور تھا جس نے ملک بھر میں لاتعداد میل کا سفر طے کیا تھا۔ یہ ایک صاف ستھری چاندنی رات تھی جب وہ شاہراہ کے ایک دور دراز حصے کے ذریعے ایک طویل سفر پر روانہ ہوا تھا جو اس کے ویران حصوں اور کبھی کبھار خوفناک خبروں کے لیے مشہور تھا۔ اس کا بوجھ فوری تھا اور اسے اچھا وقت نکالنے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سیاسی مائل اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے
ٹرک کی ہیڈ لائٹس پر بھروسہ کرتے ہوئے رات بھر دھکیل دیا۔ جیسے جیسے گھنٹے گزر رہے تھے، جیک نے دیکھا کہ انجن کی حسب معمول گھٹن بڑھ رہی ہے، جس کی جگہ ایک پریشان کن خاموشی نے لے لی ہے۔ سڑک سنسان تھی، ایک بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی کافی کے لیے پہنچا، اس امید پر کہ کیفین بڑھتی ہوئی بے چینی کو دور کر دے گی۔ ٹرک کا ریڈیو ساکت کے ساتھ کڑکتا ہے، پھر ایک دھیمی خوفناک دھن بجانے لگی۔ جیک نے ڈائل کے ساتھ ہلچل مچا دی، لیکن موسیقی برقرار رہی، ایک سوگوار دھن جو رات کے بالکل تانے بانے میں چلکتی دکھائی دی۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا اور اپنا دھیان واپس سڑک کی طرف موڑ لیا۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی شعاع اداسی کو چھیڑ رہی تھی۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک شخصیت کھڑی نظر آئی۔ جیک نے بریک لگائی، ٹرک چیختا ہوا تصویر سے صرف انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ دل دھڑکتا ہوا اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور ایک عورت کو پھٹے ہوئے سفید لباس میں، اس کی آنکھیں کھوکھلی اور خالی نظروں سے گور رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جیک نے پکارا، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس وہی کھڑی تھی، جیسے اپنے جگہ جمی ہوئی ہو۔ جیک خوف کے ایک اضافے کو محسوس کرتے ہوئے مدد کے لیے فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے فون لے کر پہنچا، ریڈیو نے پھر سے اسے خوفناک دھن کے ساتھ جان بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک حرکت آواز کے ساتھ کہا، ہماری مدد کرو۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کانپنے کے ساتھ جیک نے ٹرک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن پھٹ گیا اور مر گیا۔ وہ اب پھنس چکا تھا اور اس دوران عورت بے حرکت رہی، جیسے کسی نادیدہ قوت سے سڑک پر لنگر انداز ہو گئی ہو۔ جیک نے باہر نکلنے اور تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ عورت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اس کی جلد ٹھنڈی اور پیلی تھی اور اسے چھونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کا ہاتھ اس پر سے ایسے گزر گیا جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ عورت کی آنکھیں اچانک اس پر جم گئی اور اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری جس نے رات کو چیر دیا۔ جیک کے پیروں کے نیچے کی زمین کانپنے لگی اور سڑک خود بخود تپتی اور مسح ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سائے لمبے اور زیادہ خطرناک ہوتے گئے۔
ٹرک کے اطراف میں رینگتے ہوئے اور اسے گھیر رہے تھے۔ گھبرا کر جیک واپس ٹرک کی طرف بھاگا، لیکن گاڑی غائب ہو گئی تھی اور اسے ایک خالی، نہ ختم ہونے والی شاہراہ کے بیچ میں اکیلے کھڑا چھوڑ دیا تھا۔ مایوس ہو کر جیک نے واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن زمین کی تزئین، مڑی ہوئی سڑکوں اور بدلتے سائے کی ایک خوفناک بھول بھلیا تھی۔ پریشان کن روگ بجاتا رہا، بلند تر اور زیادہ متضاد۔ عورت کی چیخ اس کے چاروں طرف گونج رہی تھی، ہر ایک پکار آخری سے زیادہ اذیتناک تھی۔ گھنٹوں بعد جب صبح طلوع ہوئی تو ایک گزرتے ہوئے موٹر سائیکل نے جیک کا ٹرک سڑک کے کنارے پر پڑا پایا۔ انجن ابھی تک چل رہا تھا، لیکن خود جیک کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ٹرک کی ٹیکسی بالکل خالی تھی، ریڈیو کے ساتھ اب بھی وہی سوگوار دھنیں بج رہی تھی۔ جیک کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملا اور مقامی لوگوں نے جلد ہی اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں سرگوشی کی، جو ریودات ہائی وے پر غائب ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ سڑک لعنتی ہے، دوسروں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کھوئی ہوئی روحیں بھٹکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے دنیاؤں کے درمیان پھنس جاتی ہے۔ آج تک اگر آپ رات کے وقت ہائی وے کے اس حصے کو چلاتے ہیں تو آپ کو جیک کی بے چین چیخوں کی دور سے گونج اور ایک بھوت بھرے ریڈیو کی بھوت بھری دھن سنائی دے سکتی ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور کی یاد دہانی، جو سڑک کے تاریک افسانوں کا حصہ بن گیا تھا۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک ہلچل سے بھرے قصبے کے دل میں عائشہ نام کی ایک نوجوان مسلم لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے گہرے ایمان، اسلامی روایات کے احترام اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بہت مشہور تھی۔ اس کا خاندان قریبی تھا اور ان کا گھر محبت اور عقیدت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک موسم گرما میں جب عائشہ اپنے ماں باپ کو ان کے آبائی باغ میں مدد کر رہی تھی، اسے مٹی کے نیچے دفن ایک پرانا سجا ہوا ڈبہ ملا۔ حیران ہو کر وہ اسے اندر لے آئی، امید ہے کہ اس میں کوئی بھولا ہوا خزانہ ہو سکتا ہے۔ باکس پیچیدہ نقش و نگار میں ڈھکا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک بھاری ناگوار احساس تھا۔ اس کی ظاہری شکل کے باوجود عائشہ پر جادو کیا گیا اور اسے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ عجیب و غریب واقعات تقریباً فوراً شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ ٹھیک تھا، گھر کی چیزیں غلط جگہ پر جائے گی یا دروازے خود سے کھل جائیں گے۔ عائشہ نے خود ہی پریشان کن خوابوں کا سامنا
کرنا شروع کر دیا، جو سایہ دار شخصیتوں اور سرگوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا رویہ دھیرے دھیرے بدلتا گیا۔ وہ تیزی سے واپس اور چڑچڑا ہو گیا۔ ایک شام قرآن پڑھتے ہوئے عائشہ اچانک چیخنے مارنے لگی، اور اس کے خاندان کے اچانک دھماکے سے پریشان اور الجھن میں تھا۔ انہوں نے شروع میں سوچا کہ یہ تناؤ یا دماغی صحت کا مسئلہ ہے، لیکن چیزیں تیزی سے بڑھ گئی۔ عائشہ نے ان زبانوں میں بولنا شروع کر دیا جو اس نے کبھی نہیں سیکھی تھی۔ اس کی نظریں ایک خالی، تقریباً وحشیانہ نظریں لے رہی تھی۔ مذہبی طریقوں پر اس کا رد عمل جارحانہ اور مخالفانہ ہو گیا۔ مایوس اس کے خاندان نے مقامی مذہبی رہنماؤں سے مدد طلب کی۔ انہوں نے مختلف عبادات اور رسومات ادا کیے، لیکن پریشان کن واقعات جاری رہے۔ عائشہ کی حالت بگڑ گئی۔ اس نے غیر فطری طاقت کا مظاہرہ کیا، مسخ شدہ گٹرل آوازوں میں بات کی۔ خاندان مایوسی کا شکار تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو کسی ناقابل شناخت شخص میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک ممتاز اسلامی اسکالر کو، جس کو جارحیت کا تجربہ تھا، کو گھر بلایا گیا۔ اس نے زبردستی جلاوطنی کی رسومات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جسے رقیہ کہا جاتا ہے، جس میں قرآن کی آیات کی تلاوت اور مقدس پانی کا استعمال شامل تھا۔ اس عالم نے دریافت کیا کہ عائشہ کو جو آرائشی صندوق ملا تھا وہ ایک قدیم آثار ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ملعون ہے۔ اس کی تاریخ بدکردار روحوں سے جڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رابطے میں آنے والوں کو خراب کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ کیشینسو کے دوران عائشہ ایکسورسزم کے اندر موجود ہستی نے زبردست مقابلہ کیا۔ کمرہ ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا ہو جاتا اور عائشہ ناقابل یقین طاقت کا مظاہرہ کرتی، نماز کی مزاحمت کرتی اور وہاں موجود لوگوں کو نقصان پہنچاتی۔ شیطان مذہبی رہنماؤں کو طعنہ دیتے اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اس عمل کو ناقابل یقین حد تک تکلیف دہ بنا دے گا۔ جلاوطنی ایک سخت آزمائش تھی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ اسکالر اور اس کی ٹیم نے انتھک محنت کی۔ شیطان کو نکالنے کے لیے ان کے اختیار میں ہر طریقہ استعمال کیا گیا۔ جدوجہد جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تھی، جس میں شیطان ملوث افراد کے ایمان اور عزم کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلاوطنی کے آخری دن، جیسا کہ اسکالر نے قرآن کی آخری آیات کی تلاوت کی، ایک ڈرامائی تبدیلی واقع ہوئی۔ کمرے کی ہوا تناؤ سے گونج رہی تھی اور عائشہ کا جسم پرتشدد طور پر کانپ رہا تھا۔ ایک آخری
طاقتور تلاوت کے ساتھ شیطان کو بھگا دیا گیا اور عائشہ گر گئی، تھکی ہوئی لیکن آزاد۔ عائشہ پریشان ہو کر بیدار ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ گئی۔ اس کے خاندان کو اگرچہ کوئی راحت ملی، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے بہت بلا ہوا تھا۔ انہوں نے ملعون باکس کو تباہ کر دیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ اب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عائشہ کی صحت یابی بتدریج تھی، جس میں جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کی شفا ضرورت تھی۔ اس کی برادری نے اس کے گرد جمع ہو کر مدد اور دعائیں مانگی۔ اس تجربے سے عائشہ اور اس کے خاندان پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ عائشہ لچک اور ایمان کی علامت بن گئی، دوسروں کو روحانی چوکسی کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی کہانی کا اشتراک کر رہی ہے۔ اس کے قصبے کی کہانی اور تاریک آثار نے ان خطرات کی ایک احتیاطی یاد دہانی کے طور پر کام کیا، جو بظاہر بے ضرر جگہوں پر چھپ سکتے ہیں اور تاریخ کی ترین آزمائشوں پر قابو پانے میں ایمان کی طاقت ہے۔ تو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہماری اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے۔ شکریہ۔